अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिन्नात से मुतल्लिक एक पूरी सरार और सच्चा वाक़या। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलीना की शादी करीब ही थी। रोज़ रात को सायरा अपी, जो कि अलीना की बड़ी बहन थी, अलीना को रोज़ाना उपटन लगाया करती थीं। आज भी सायरा अपी अलीना को उपटन लगा रही थीं कि अलीना तंग आकर कहने लगी, अब बस भी कर दें सायरा आपी, और कितना उपटन लगाएंगी, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। सायरा आपी अलीना के हाथों से उपटन साफ करते हुए बोली, अरे भाई, और लड़कियों को देखा है, जब उनकी शादी होती है तो वो ख़ुद को अच्छा दिखाने के लिए कितने जतन करती हैं, और एक तुम हो, तुम्हें उपटन और मेहंदी से इतनी उलझन है। लो भाई, कर दिया साफ, अब जाकर कर लो आराम। अलीना हंसते हुए कहने लगी, अरे सायरा आपी, टाइम तो देखिए, रात के 3 बज गए हैं। अगर मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए ना, तो मैं अपनी शादी वाले दिन दुल्हन नहीं बल्कि चुड़ैल नज़र आऊँगी सबको। सायरा अपी कहने लगी, हाँ देखो तो ज़रा, 3 बज गए हैं, चलो तुम भी सो जाओ और मैं भी सोने लगी हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हैं। और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुम्हें दे दूँगी। तुम्हें खुद बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मायूं बैठी दुल्हन को बहुत एहतियात करनी चाहिए। सारे काम समेट कर अलीना को हिदायत करती हुई सायरा अपी वहीं कमरे में मौजूद दूसरे बिस्तर पर सोने के लिए लेट गईं। दिन भर की थकावट थी कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। सायरा अपी के सोते ही अलीना दिल में बस एक ही बात सोच रही थी, लगता है आपी सो गई हैं। और फिर उसने फ़ौरन ही अपना साइलेंट पे लगा हुआ फ़ोन पकड़ लिया, जिस पर मुसलसल दानिश की कॉल्स आ रही थी। फ़ोन उठाते ही दानिश का बस एक ही सवाल था, कितनी देर हो गई है अलीना, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आपी सोई नहीं है क्या? अलीना कहने लगी, हाँ जी, आपी सो गई हैं, अब आप मुझे भी सोने दें। अरे आपसे तो एक दिन का भी इंतज़ार नहीं हो रहा, अलीना ने शरारत से अपने होने वाले शोहर को कहा। अब दोनों की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गईं। बातें करते करते अलीना को खांसी आ गई। दानिश फिक्रमंद होते हुए कहने लगा, अरे जाओ, जाकर पानी पी लो, नहीं तो आप ही उठ जाएंगी। खांसी करते हुए अलीना ने साइड पर रखा हुआ पानी का जग देखा, जो कि खाली था। सायरा अपी की नींद का ख्याल करते हुए अलीना ने सोचा कि मैं खुद ही जाकर पानी भर लाती हूँ। उसने दानिश को बताया। मोबाइल साइड पर रख कर वो खुद ही पानी भरने के लिए चली गई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अलीना ने किचन में जाते हुए सहन में नज़र डाली, जहाँ नारियल का लगा हुआ दरख्त अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज़ हवा से हिलते पत्तों की आवाज़ से अचानक ही उसे खौफ महसूस होने लगा। उसके चलने की रफ्तार में खुद ब खुद तेज़ी आ गई। किचन में पहुंचकर उसने सुख का सांस लिया। किचन में खड़े खड़े उसने पानी पी लिया और फिर उसी शीशे के जग में वो पानी भरने लगी कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ किचन का दरवाज़ा बंद हो गया और उसी ज़ोरदार आवाज़ के साथ अलीना के हाथ में जो जग था वो ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हलक से एक भी आवाज़ न निकल सकी। सुबह होते ही पता चला अलीना घर पर मौजूद नहीं है। अलीना की वालदा और बहन परेशानी के बायस रो रही थीं। वहीं अलीना के वालिद और उसके भाई गुस्से की हालत में खड़े थे। अलीना की भाभी परेशानी की हालत में भी जल्दी पर तेल डालने से बाज न आई और कहने लगी, ज़ावियार, मैं आपको कहती थी ना, ये अलीना कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। आप जाएं, जाकर ढूंढें उसे। हमारी इज़्ज़त खाक में मिलाकर पता नहीं किसके साथ घर से भाग गई है। अलीना के वालिद और भाई का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच रहे थे कि आखिर कहाँ कमी रह गई जो उनकी छोटी बेटी अपनी शादी से एक दिन पहले यूँ अचानक घर से गायब हो गई। गज़ाला बेगम और सद्दीक़ साहब के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा ज़ावियार, फिर सायरा
اور پھر ان دونوں سے چھوٹی علینا تھی۔ زاویار اور سائرہ دونوں شادی شدہ تھے، جبکہ علینا کا نکاح ان کے خالہ کے بیٹے دانش کے ساتھ ہونا تھا، جس کے بعد وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی۔ مگر نکاح تو تب ہی ہوتا جب علینا گھر پر موجود ہوتی۔ اب علینا تو گھر سے غائب تھی۔ علینا کی والدہ کو سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی اکلوتی بہن کو علینا کے گھر سے غائب ہونے کی خبر ملتے ہی ان کی بہن کے ساتھ ہر تعلق ختم ہو جانا تھا۔ علینا گھر سے غائب ہے، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں۔ دانش کو بھی جب علینا کے گھر سے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی اپنی امی کے ساتھ علینا کے گھر پہنچ چکا تھا، اور دانش اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ علینا گھر سے بھاگی ہے۔ اور دوسری طرف زاویار علینا کی جن سہیلیوں کو جانتا تھا ان سب کے گھر جا کر پتہ کرنے لگا، لیکن کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی پر علینا کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سائرہ پوچھنے لگی، دانش، کہیں تمہارے اور علینا کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا نا؟ پریشانی کے عالم میں دانش کہنے لگا، نہیں آپی، میری اور علینا کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی جس سے علینا مجھ سے ناراض ہوئی ہو۔ ارے میں آپ سب سے کہہ تو رہا ہوں کہ رات کو میری اور علینا کی بات ہو رہی تھی کہ اسے کھانسی ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر پانی پینے کے لیے کچن میں گئی اور موبائل ہولڈ پر رکھ گئی۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر دوبارہ ہماری بات نہ ہوئی اور میں سو گیا۔ ہاں، تمہاری بات ہوتی بھی کیسے؟ علینا گھر سے بھاگ جو گئی تھی۔ صوفیہ بھابی نے پھر سے جلتی پر تیل ڈالا۔ صوفیہ بھابی کی تو ویسے بھی علینا کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کیونکہ علینا کی بڑی بہن سائرہ کی تو انہی دنوں میں شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر کو رخصت ہو گئی تھی۔ اس لیے ازل سے چلتی آ رہی ننند بھاوج کی روایتی جنگ ان دونوں کے درمیان ہوتی رہتی تھی، جو کہ اب ان دونوں میں نفرت کا روپ دھار چکی تھی۔ صوفیہ بھابی کی باتیں سائرہ کی برداشت سے بھی باہر ہونے لگیں اور وہ کہنے لگی، بس کر جائیں بھابی، کوئی گھر سے خالی ہاتھ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ پیسے، زیور، فون، سب کچھ گھر پر موجود ہے، یہاں تک کہ اس کی چپل بھی کچن میں پڑی ہے۔ تو پھر تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری معصوم سی بہن کو کوئی جن بھوت اٹھا کر لے گئے ہیں کیا؟ ادھر علینا کے والد اور بھائی باہر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے تھے۔ جہاں جہاں علینا ہو سکتی تھی وہ اسے اس جگہ تلاش کر چکے تھے، مگر انہیں علینا کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ اپنی عزت کی خاطر تھانے جا کر گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتے تھے، اور تھانے جا کر کہتے بھی کیا کہ بارات سے ایک دن پہلے دلہن اپنے ہی کچن سے غائب ہو گئی۔ زاویار نے چلتے ہوئے اپنے والد سے کہا، بس کرتے ہیں ابو، اب گھر چلتے ہیں۔ پریشانی کی حالت میں زاویار کے ابو کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ گھر جا کر کیا کروں زاویار؟ اپنی عزت کا جنازہ اٹھتا دیکھوں؟ وہ بہت بے بس ہو چکے تھے۔ اپنا سر پکڑ کر وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ ابو خود کو سنبھالیں، ہم علینا کو تلاش کر رہے ہیں نا، وہ ضرور ہمیں مل جائے گی۔ وہ نہیں ملے گی، اسے جنات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ پاس سے آتی ہوئی آواز سے زاویار اور اس کے والد دونوں حیران ہو گئے۔ سفید بال، سفید داڑھی اور سفید ہی لباس میں ملبوس وہ بزرگ انہی سے مخاطب تھے۔ زاویار نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں بزرگ صاحب؟ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ زاویار کے والد نے کہا، دیکھیے بزرگ صاحب، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، آپ ہمیں مزید پریشان مت کیجیے۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہے نا؟ اس بزرگ نے زاویار کے والد کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی زاویار کے والد نے یہ بات سنی وہ فوراً کہنے لگے، جی جی بالکل میری بیٹی کی شادی ہے، خدا کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بزرگ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے بعد یہ تینوں گھر چلے آئے اور اب گھر میں سب کے سامنے موجود تھے۔ علینا کی والدہ پوچھنے لگیں، یہ کون ہے؟ میرا نام ولی حمید ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کو جلد سے جلد جنات سے آزاد کروا دوں۔ اس بزرگ نے اپنا تعارف خود کرواتے ہوئے گھر میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر کچن کی جانب چل پڑے۔
گھر کے سارے افراد بھی ان کے پیچھے ہی موجود تھے۔ کچن کی دہلیز پر پہلا قدم رکھتے ہی کل رات کا سارا واقعہ اس بزرگ کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر راہداری سے گزرتی ہوئی کچن کی طرف جا رہی تھی، جب ناریل کے درخت پر آرام کرتے ہوئے جنات ہوا میں پھیلتی ہوئی ابٹن اور مہندی کی خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جنات کی نظروں کا اثر تھا کہ علینا کو اپنے چاروں طرف خوف محسوس ہونے لگا۔ علینا کے قدموں میں اور تیزی آ گئی، جس پر ان میں سے ایک جن مسکراتے ہوئے درخت سے نیچے اتر کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے علینا کو اور خوفزدہ کرنے کے لیے زور سے دروازہ بند کیا، جس پر وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے زوردار چیخ ماری، اور اس کے ہاتھ میں جو شیشے کا جگ تھا وہ بھی زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ پوچھنے لگی، کون ہے وہاں؟ تبھی وہ جن اس کے سامنے حاضر ہوا۔ آدھی رات کو وہ خوفناک صورت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی ہوئی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ساتھ ہی وہ جن اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لیے غائب ہو گیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوں بیٹھی دلہن کو اکیلے کہیں نہیں جانا چاہیے، یا پھر اس دلہن کو اپنے ساتھ کوئی لوہے کی چیز یا پھر چھری رکھنی چاہیے۔ دانش پوچھنے لگا، اب کیا ہوگا؟ علینا واپس آئے گی یا نہیں؟ دانش کے پوچھنے پر گھر کے سارے افراد سوالیہ نظروں سے بزرگ صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ میں آج رات ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ جنات آپ کی لڑکی کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ گھر کے تمام افراد پریشانی کے عالم میں بے بس کھڑے تھے۔ ولی حمید صاحب نے سب کو تسلی دی اور کہنے لگے، بس آپ سب اللہ پر یقین رکھیے اور حوصلہ کیجیے۔ میں جب اللہ کی پاک کلام کا ورد کروں گا تو علینا ضرور واپس آئے گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں علینا کیسے واپس آئے گی۔ واہ، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کیسا ڈھونگ رچایا ہے، اور کیسے اس ڈھونگی بابا کو گھر میں اٹھا لائے ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے وہ دانش کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی، اور اب یہ سب کہہ رہے ہیں اسے جن اٹھا کر لے گئی۔ بھلا چڑیل کو کیسے جن اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ صوفیہ بھابی اپنے دل میں نفرت سے بھری یہ باتیں سوچنے لگیں، اور انہیں بھی باقی سب کے ساتھ رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات 11 بجے بزرگ صاحب ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا کرتے تھے۔ آج اتفاقاً فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے بزرگ صاحب کی نظر علینا کے بھائی اور اس کے والد پر پڑی۔ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر بزرگ صاحب نے اپنے علم سے سارا حساب لگا لیا تھا، جس کے بعد وہ ان کی مدد کے لیے خود ہی ان کے گھر چلے آئے تھے، اور اب اکیلے ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھے زمین پر وہ آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنے میں مصروف تھے۔ اس طرف آنے سے انہوں نے گھر کے تمام افراد کو منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے چھپ کر دیکھنے سے بھی منع کیا تھا، لیکن صوفیہ بھابی اپنی فطرت سے مجبور اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ادھر ولی حمید صاحب اللہ کی پاک کلام کا ذکر کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ان کی آواز اونچی ہوتی چلی گئی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ناریل کے درخت سے ایک تیز روشنی نکلی، اتنی تیز کہ چھپ کر اپنی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے صوفیہ بھابی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہاں صوفیہ بھابی کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہاں ولی حمید صاحب نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مایوں بیٹھی دلہن علینا الٹے منہ فرش پر پڑی تھی۔ وہ جن جو علینا کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ اب اسے واپس چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ علینا کو اٹھا کر بٹھاتے، صوفیہ بھابی کی چیخیں سنائی دینے لگیں، زاویار مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، جلدی آئیں نہ دیکھیں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس واقعہ نے سبھی کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا، خاص طور پر علینا اور صوفیہ بھابی کی زندگی کو۔ علینا کی شادی دانش کے ساتھ وقت پر تو ہو گئی، مگر اس بھیانک واقعہ نے علینا کا حسن اور خوبصورتی
سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ جن الینا کو واپس تو چھوڑ گیا تھا، مگر جاتے جاتے وہ اسے اپنی ایک نشانی دے گیا۔ اس کے کالے گھنے اور گھٹنوں تک لمبے بال جو کہ اب بہت چھوٹے ہو گئے تھے، اور چہرے کی مسکراہٹ اور رونق کہیں چھن سی گئی تھی۔ اس کے ساتھ صوفیہ بھابھی اپنی نفرت کی آگ میں جلتی ہوئی اب ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکی تھیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔